अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। हफ्ते का दिन, कुछ लोग छुट्टी पर, कुछ लोग काम पर। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रहें, खुश रहें। गुजारिश आपसे हमेशा यही की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिन दोस्तों ने किया, बेल आइकन को प्रेस करें, व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें और जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब ज़रूर दें। दोस्तों, आदिल राजा और हैदर मेहदी, ये दोनों वो हैं जिन्होंने पीटीआई और इमरान खान को इस नहज तक पहुंचाने में बुनियादी किरदार अदा किया है। 9 मई की पूरी आप प्यारी जो है ना, आ, इन दोनों ने की और पीटीआई इमरान खान के जहन में ये बात इन लोगों ने डाली कि फौज में कोई बगावत चल रही है। इन दोनों ने इस पे ट्विटर पर और वी लॉग पर मतलब जो जो बैठ के किया, उससे शायद इमरान खान को भी किसी जगह पे पता लगा, नहीं जी अगर मतलब कि लोया गर्म में सट मार देंगे तो गल बन जाएगी है जी। और फिर जो लोग इनको सुनते थे, अब इनका भुगत क्या था वो एक अलहदा बात है, लेकिन ये जो अगर अगर देखा जाए तो इमरान खान अक्सर अपनी जो तकरीर अचानक और हंगामी डेली बेसिस पे करता था, उसमें वही जुबान बोलता था जो आदिल राजा बोलता था। आदल राजा रोजाना यूथियों को गुमराह करता था, बताता था कि कप्तान को फौज अब चाहती है। मतलब फौज जो है ना वो अब कप्तान को चाहती है, वो उस कप्तान के अलावा किसी और को फौज एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। फिर 9 मई का दिन आ गया। इस दिन आदल राजा और हैदर मेहदी ने ट्विटर पर और अपने यूट्यूब चैनल पर नफरत और आग फैलाने में बड़ा अहम किरदार किया। इन यूथियों को उभारा फौज पर हमलावर हो जाए, और फिर वही हुआ। यूथिये जो हैं वो फौज पर हमलावर हुए और ये दोनों बाहर बैठ के लोगों को वर्गलाते रहे और इश्ताल दिलाते रहे अपने 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 जो भी इनके पास थे सोर्स ऑफ सोशल मीडिया। इन दोनों ने कोर कमांडर हाउस जाने के लिए लोगों को बाकायदा तरगीब दी। इन दोनों ने फौजी अफसरान के घरों के एड्रेस लोगों को बताए और इनकी फैमिली की तस्वीरें भेजी, बच्चों की तस्वीरें जारी की। इसके बाद अंजाम आपके सामने। अंदाजा करें कि ये कैसे साबिक फौजी अफसरान हैं जिन्होंने बाकायदा फौजी अफसरान के घरों के एड्रेस लोगों को दिए, पब्लिक किए, उनके बच्चों की तस्वीरें पब्लिक की, उनके लेडीज की पब्लिक तस्वीरें की और दी लोगों के ये वो लोग हैं, इनके घरों पर पहुंचो और इनके घरों पर पहुंच के इनके बच्चों को पकड़ लो। इनके बच्चों को पकड़ लोगे तो ये खुद ब खुद तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे और फिर इमरान खान का कोई कुछ नहीं कर सकेगा। इन दोनों का कोर्ट मार्शल हो चुका है। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक रिटायर्ड अफसरान आदिल राजा और हैदर रजा मेहदी का पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया। सजा सुना जो सुनाई सजा के मुताबिक 21 नवंबर 2023 को दोनों अफसरान के रैंक जब्त कर लिए गए। आदल फारूक राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत, जबकि हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद मुशक्कत सजा सुनाई गई। अब दोनों से चूंकि रैंक वापस ले ली गई हैं, इसलिए ये अब सिर्फ आदल राजा और हैदर मेहदी हैं। फौजी रैंक इनके नाम के साथ नहीं लगेंगे। सवाल यह है कि ये दोनों तो बैरून मुल्क बैठे हैं, इन सजाओं का इतलाक कैसे होगा? तो जवाब यह है कि अब पाकिस्तान के पास कानूनी हक आ गया। इन दोनों को वापस लाने के लिए बरतानिया और कनाडा पर दबाव बढ़ाए जा सकेंगे। इन दोनों ममालिक में वक्त बातचीत हो सकेगी। इन दोनों ममालिक से कम्युनिकेशन जारी रहेगी। रेड वारंट भी जारी होंगे, इंटरपोल से भी राब्ते होंगे और कम अज कम दोनों पर जहनी दबाव पड़ेगा कि हमारे पीछे अब चढ़ पड़े हैं। होना तो यही चाहिए, इनको वहां से वापस जरूर लेके आना चाहिए और इबरत का निशान बनाना चाहिए। देखें, जितना कसूर इमरान खान का है उतना ही कसूर आदिल राजा का है। जितना कसूर इमरान खान के हवारियों का है या इमरान खान को जो जो उस दिन हमला आवर हुए हैं, उससे ज्यादा कसूर इस बंदे का है, क्योंकि आदिल राजा ने बैठकर जो जो मंतके पेश की हैं, जो जो लोगों को बताया, मेरे ख्याल में अनबिलीवेबल है। उसके मुताबिक तो फौज में मतलब एक जिसे आप कहते हैं ना कि फौज में ऑलरेडी एक बगावत हो चुकी थी। आप लोगों ने घरों से निकलना है और अब सिर्फ कब्जा करना है। तो इनको सजा जरूर होनी चाहिए, हो गई है। इनको वापस जरूर लाना चाहिए और लाकर इबरत का निशाना जरूर बनाना चाहिए। अच्छा जी, इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत बयान करने के केस दो तगड़े फौजियों को नोटिस भेजे गए हैं। जनरल कमर जवेद बाजवा और जनरल फैज हमीद के खिलाफ अंदराज मुकदमा की दरखास्त 28 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। शहर ने जनरल बाजवा और जनरल फैज व दीकर के खिलाफ FIA में मुकदमा अंदराज की दरखास्त दायर कर दी है। इन दोनों पर इल्ज़ाम है कि रिटायरमेंट के बाद हद ख़त्म होने से पहले इंटरव्यू दिए, हक़ाइक़ को गलत बयान किया,
دونوں قانونی رکاوٹیں عبور کر کے سنگین جرم کے مرتکب ٹھہرے ہیں۔ غلط اور من گھڑت طریقہ سے مختلف یونٹس کو ظاہر کر کے داغدار کیا گیا ہے۔ ان واقعات کے تناظر میں جاری مہم عوام اور ریاستی اداروں کے درمیان میں عدم اعتماد پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جاوید چودھری، شاہد میتلا کو جنرل باجوہ نے انٹرویو دے دیے تھے، جنرل فیض حمید نے بھی اپنا موقف پیش کیا تھا، اور اس کے علاوہ منصور علی خان کو بھی انٹرویو دیا تھا۔ اچھا، یہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ اب بھی اثر انداز ہو رہے ہیں، حالانکہ جو تباہی یہ دونوں بندے اس ملک پر لا کر گئے ہیں، اس کے باوجود آج بھی اثر انداز ہو رہے ہیں، اور یہ آج بھی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہر چیز سے اوپر ہے۔ تو میرے خیال میں اگر یہ ان کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد، کوئی اس کی ڈائریکشن ہوتی ہے، تو میرے خیال میں ملک کے لیے بڑی بہتر ہوگی کہ ملک اب کسی بھی اس قسم کے تجربے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ جو آپ نے کیا اور اس کے بعد اگر آپ خاموش بھی نہیں رہ سکتے تو پھر میرے خیال میں اتنا تو آپ کے پاس ہونا، اتنا تو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ادھر عارف علوی کے خلاف بھی ایسی ہی درخواست سپریم کورٹ میں فائل ہو گئی ہے۔ عارف علوی نے اب تک کئی آئین شکنیاں کی ہیں، اگر وہ اس وقت صدر نہ ہوتے، ان کے پاس اسناد نہ ہوتا تو وہ جیل میں ہوتے۔ ایک شہری نے درخواست دائر کی ہے کہ صدر مملکت عارف علوی اپنا عہدے کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ عارف علوی اپنی آئینی ذمہ داریوں میں منصب ہے۔ علوی نے قومی اسمبلی غیر قانونی تحلیل کر کے ملک کو بدنام کیا۔ عارف علوی تحریک انصاف کے حق میں اختیار کا غیر قانونی استعمال کیا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ پر دستخط نہ کر کے مس کنڈکٹ کر کے مرتکب ہوئے۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق عارف علوی آئینی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام ہوئے ہیں۔ صدر علوی نے الیکشن کی تاریخ بھی نہیں دی۔ قرار دیا جائے کہ عارف علوی بطور صدر پاکستان ذمہ داری جاری نہیں رکھ سکتے۔ ویسے تو صدر کو ہٹانے کا واحد راستہ پارلیمنٹ کا مواخذہ ہے، اور پارلیمنٹ ابھی ہے نہیں، لیکن سپریم کورٹ اہم اس پر کوئی نہ کوئی فیصلہ دے سکتی ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ دیکھیں، علوی جو ہے اس کا کردار بڑا ہی مطلب کہ پیڑا ہے۔ میں نے جب انٹرویو کیا تھا میاں بلیغ الرحمان صاحب سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ آئینی عہدہ گورنر کا مجھے دیا گیا تو پھر مجھے پورے صوبے کے لیے گورنر نامزد کیا گیا، نہ کہ ایک پارٹی کے لیے۔ تو میرے خیال میں یہ جو، اور پھر انہوں نے اس کی مثالیں دی کہ جب پرویز الہی صاحب کے حلف اٹھانے کی بات آئی تو ہم نے کہا جی فوراً آئیں، اور جب ہمیں میسج آیا ہم نے فوراً تیاری کی، اور نہ کہ حلف لیا بلکہ یہاں پر کوئی 1,500-2,000 بندہ جو پی ٹی آئی کا، ان کو انٹرٹین بھی کیا۔ ہمیں اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ یہاں پر آ کے کیا حرکتیں کریں گے، لیکن ہم نے اس کو بھی انٹرٹین کیا، کیونکہ ذمہ داری ہے۔ جب آئینی ذمہ داری آپ کو ملتی ہے تو آپ کو وہ آئینی ذمہ داری پوری کرنی پڑتی ہے، اور ایسا ہی کیا میاں بلیغ الرحمان صاحب نے۔ لیکن علوی نے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہر غیر قانونی کام جو عمران خان کر رہا تھا اس کا سہولت کار صدر علوی تھا۔ اس نے اس وقت نہ پاکستان کا سوچا، نہ پاکستان کی سلامتی کا سوچا، نہ پارلیمنٹ کی توقیر کا سوچا، نہ صدر کے عہدے کا سوچا۔ اس نے ایک ہی چیز کا سوچا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ہوں، اور اس کارکن ہونے ناطے جو عمران خان مجھے کہے گا میں وہ کروں گا۔ تو اس وقت میرے خیال میں یہ علوی صاحب بھول گئے تھے کہ وہ پاکستان کے صدر ہیں، اور انہوں نے حلف اٹھایا۔ لیکن خیر اینی اب علوی صاحب بھی لائن میں لگے ہیں۔ کل بلاول باپ سے ناراض ہو کر دبئی پہنچے تو آج زرداری صاحب بھی دبئی پہنچ چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اختلافات شدید ہے، کیونکہ یوں انتخابی مہم کو چھوڑ بھی جانا سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس وقت انتخابی بہت اہمیت کی حامل ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ مسلسل جلسے کر رہے تھے، اور جلسے بھی بڑے اگریسیو کر رہے تھے۔ ٹائمنگ بھی بہت اہم ہے، اور زرداری کے انٹرویو کے بعد ہی کیوں سب چھوڑ کر دبئی جانا پڑا؟ تو سادہ سی بات ہے کہ بلاول زرداری کے ساتھ چلنا نہیں چاہتا۔ شاید بلاول کو اب یہ لگتا ہے کہ وہ میچور ہو چکے ہیں، اپنی سیاست اپنے طریقے سے کریں گے، لیکن تجربے کا شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ اس لیے جو تجربہ باپ کے پاس ہے وہ زرداری کے پاس نہیں ہے، اور بلاول کے پاس تو میرے خیال میں وہ تجربہ دور دور تک نام و نشان نہیں ہے۔ اور آصف علی زرداری نے جو اس نے باتیں کی ہیں وہ باتیں ساری کی ساری ٹھیک ہیں، میرے خیال میں انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے۔ بہرحال بلاول کو حتمی طور پر فی الحال تو باپ کی بات ماننی پڑے گی، اور باپ کی سیاست کو ہی چوز کرنا پڑے گا، کوئی آپشن نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا کوئی الادین کا چراغ ہے کہ وہ ان کی کرسی پر بیٹھ جائے۔ اور سب سے بڑی بات ہے یہ جو 4 پی پی ہے نا، ٹکٹیں وہ ایشو کرتی ہیں، وہ سارا کچھ آصف علی زرداری کے ہاتھ میں ہے۔ تو بلاول بھٹو کو ٹکٹ لینے کے لیے بھی آصف علی زرداری کے پاس جانا پڑے گا۔ باپ سے ناراض ہو کر وہ الیکشن لڑنے سے محروم ہو جائے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ دوستو، ادھر میاں نواز شریف ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے تیاریوں میں مصروف ہیں۔ آج وہ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس پہنچے ہیں، بزنس کمیونٹی سے بھرپور ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور پلاننگ کر رہے ہیں
جو اپنی پلاننگ ہے اس کو شیئر کر رہے ہیں. مجھے ایک چیز جو بڑی اچھی لگ رہی ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان میں حکومت چلانے کی اہلیت ہے. دیکھیں اگر آپ اس سے پہلے چلے جائیں، کیا 2018 میں جب عمران خان صاحب کی ہوا چل رہی تھی اور سب کہہ رہے تھے کہ پی ایم ایل این کو باہر کر دینا ہے اور عمران خان جو ہے وہ حکومت میں آئیں گے، تو کیا 2018 میں آپ کو یاد ہے عمران خان جو ہے وہ کسی بزنس مین کے پاس گئے اور جا کے ان سے میٹنگ کی ہو، وہ کسی چیمبر آف کامرس میں گئے اور میٹنگ کی ہو، وہ کسی بزنس ٹائکون کے پاس بیٹھے ہو اور ان سے کہا ہو کہ ملک کو اگلی ڈائریکشن کیسے لے کے چلنا ہے، اور ان کو بتایا ہو کہ میرے پاس کیا پلاننگ ہے، کیا میرے پاس اپنی جو میں جو سوچ رہا ہوں کہ میرے ملک کو کیسے سیدھا کرنا ہے، کسی سے شیئر کی ہو؟ ہرگز نہیں. کیونکہ عمران خان کا نہ ہی تو تجربہ تھا کچھ بزنس میں اور نہ ہی ان کو پتا تھا ملک چلانا کیسے ہے. تو وہ یہ چیزیں بالکل بھی نہیں کر رہے تھے 2018 میں. ان کو صرف ایک ہی لوگوں کو بتانا تھا کہ میرے پاس اسد عمر ہے اور اسد عمر نے اتنا کچھ برباد کیا ہوا ہے، وہ پاکستان برباد کریں گے، اس نے کیا بھی. لیکن یہاں پہ ڈیفرنٹ ہے. 2023 کے الیکشن میں میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم بننے سے پہلے، لندن سے روانہ ہونے سے پہلے ان تمام چیزوں پر مصروف تھے اور مصروف ہیں. لندن سے نکلنے سے پہلے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ مصروف تھے، وہ ورلڈ بینک کے ساتھ مصروف تھے، وہ سعودی عرب کے ساتھ مصروف تھے، وہ یو ای کے ساتھ مصروف تھے، وہ ترکی کے ساتھ مصروف تھے، وہ قطر کے ساتھ مصروف تھے. اس لیے مصروف تھے کہ اگر 2023 کے الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن میں جیتنے کے بعد مجھے کرنا کیا ہے. وہ تمام تر پلاننگ آلریڈی لندن سے کر کے آئے تھے. لیکن جب سے وہ پاکستان میں آئے ہیں، دیکھیں کتنا اہم ہے. چاہتے تو وہ جا کر جلد سے جلوس ابھی سے شروع کر دیں، آپ کا اور میرا بھی وقت برباد کریں، لیکن انہوں نے وہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے. آخری مہینے میں جا کے لوگوں کے ساتھ پاس جانا ہے، کیونکہ ابھی اس سے بھی اہم چیز ہے ان بزنس مینوں سے ملنا، ان بزنس ٹائکون سے ملنا، ان چیمبر آف کامرس کے لوگوں سے ملنا، اپنی پلاننگ ان کے ساتھ شیئر کرنا اور ان کے دکھ اور مسائل خود سننا. جب آج ان کے 2 مہینے پہلے ان کے دکھ اور مسائل آپ سن لیں گے، چیمبر آف کامرس کے لوگوں کے، بزنس مین لوگوں کے مسائل کیا ہیں، تو پھر 2 مہینے پہلے حکومت سے آپ کو ان مسائل کو ٹیگل کرنے کی، ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے ابھی سے سمجھ آ جائے گی. اور اگر ان کے مسائل ہی نہیں سمجھیں گے اور پھر جب آپ حکومت میں آ جائیں گے، آپ مصروف اتنے زیادہ ہو جائیں گے، آپ کے پاس چیمبر آف کامرس سے لوگوں کو ملنے کے لیے ٹائم نہیں ہوگا، تو ان کے مسائل کیسے حل کریں گے؟ تو یہ ہوتا ہے طریقہ کار، یہ ہوتا ہے وزیر اعظم، یہ ہوتا ہے لیڈر، جس کو ہر چیز کا پہلے سے ادراک ہوتا ہے. وہ پہلے سے یہ چیزیں دیکھ لیتا ہے کہ مجھے کس سے ملنا ہے، کیا مسائل ہے، کیسے حل کرنے ہیں. ابھی مل رہے ہیں 2 مہینے، ان کی ٹیم وہ تمام مسائل پر ریسرچ کرے گی. جیسے ہی حکومت آئیں گے، ڈائریکٹ وہ چیمبر آف کامرس کے لوگوں کے مسائل حل کریں گے. اور یہ چیمبر آف کامرس کے لوگ، یہ بزنس مین لوگ نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اس ملک کی عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اور پھر دیکھیں آپ پاکستان کیسے دن رات محنت کر کے کہاں سے کہاں جا سکتا ہے. تو یہ میاں نواز شریف صاحب کی دور اندیشی ہے کہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ لوگوں سے مل رہے ہیں. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جب یہ الیکشن کے نزدیک آئیں گے، اس کے رزلٹ دیکھیں گے آپ، کیا رزلٹ ہوں گے. کیونکہ چیمبرز آف کامرس والے لوگ بھی تو ووٹ ڈالتے ہیں نا، وہ بھی تو لوگوں کو بتاتے ہیں نا ووٹ کس کو ڈالنا ہے. ان کی فیکٹریوں میں بھی تو ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں نا، ان کو بھی تو سمجھ آ جائے گی یار یہ بندہ ابھی سے ہمارے پاس آگے بیٹھ گیا، یہ ہمارے فلاں فلاں پرابلم سالو کرنے کے وعدے اور پرومس کر کے جا رہا ہے، یہ بندہ اپنے وعدے کا پکا ہے، جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں ہر لحاظ سے. بزنس مین کو بھی فائدہ ہوگا اور نواز شریف صاحب کو بھی فائدہ ہوگا. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی میاں صاحب باقی بڑے شہروں کے چیمبر آف کامرس میں بھی آپ کو جاتے ہوئے نظر آئیں گے اور بزنس مینوں سے ملاقات کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اسی لیے تو نواز شریف ہے. میں کہتا ہوں نا کہ نواز شریف، لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ نواز شریف کیوں ضروری ہے. نواز شریف اس لیے ضروری ہے کہ نواز شریف کو سمجھ بوجھ ہے. نواز شریف اس لیے ضروری ہے کہ نواز شریف وہ سب کچھ کر سکتا ہے. نواز شریف اس لیے ضروری ہے کہ یہ سب کچھ نواز شریف نے پہلے کر کے دکھایا ہوا ہے. نواز شریف اس لیے ضروری ہے کہ خدا کی ذات کے بعد نواز شریف کو پتا ہے کہ یہ ملک کیسے آگے لے کے جانا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور مجھے ذرا اس سوال کا جواب ضرور دے دیں کہ میاں نواز صاحب جو چیمبر آف کامرس میں ہر روز جا رہے ہیں، اس کا فائدہ ہونے والا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوگا. جو کہ فائدے میں آپ کو گنوا چکا ہوں، لیکن میں آپ لوگوں کی زبانی بھی سننا چاہتا ہوں. کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. اگلے بھی لوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دیں، اور سوشل میڈیا ٹاک شو 1 یہ ہمارا پیج ہے فیس بک پر، اس کو سرچ کر کے فالو ضرور کر لیں. خدا حافظ دوستوں.